बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के दिन जब आपके सामने मैं वीलॉग के साथ हाजिर हूँ तो कुछ खुशगवार पहलू भी सामने आए हैं। सबसे अहम और खुशगवार बात ये कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने आप को बतौर चीफ जस्टिस असल्ट करने का वाज़े इंडिया दिया है और खुलकर वो सामने आए हैं और उन्होंने अदल की हुक्मरानी और आइन की हुक्मरानी की बात की है। दूसरा एक खुशगवार पहलू ये रहा कि 2007 की वकला की तारीख की एक रिवायत फिर सड़कों पर नज़र आना शुरू हो गई। वकला अलसुबही सुप्रीम कोर्ट के सामने शारह दस्तूर पर मार्च करते हुए पुरजोर नारों के साथ मौजूद थे और वो चीफ तेरे जानिसार का माहौल जाहिर कर रहे थे। इसके अलावा आइन की बालादस्ती के साथ कमिटमेंट, अदलिया की सुपरमेसी के साथ कमिटमेंट और अपने चीफ जस्टिस के साथ वफादारी की कमिटमेंट बड़ी वाज़े नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि 2007 में मुशर्रफ दौर में जिस तरह वकला तहरीक ने एक पांसा पलट दिया था, आज वो आइन के ख़िलाफ़ पांसा पलटने की कोशिश करने वालों को उलट पलट करने के लिए बिल्कुल बेताब और बेकरार हैं और वो सामने आ चुके हैं। इन कोशिशों का वकला की आगाज़ पिछले दिनों चौधरी एतजाज़ अहसन जो 2007 की वकला तहरीक के रूह रवां थे, उनकी गुफ्तगुओं से हुआ। उन्होंने बड़े दो टोक अल्फाज में हुकूमत को और हुकूमती इत्तेहाद को, जिनमें से एक पार्टी के वो ख़ुद भी मरकज़ी रहनुमाओं में शामिल हैं, ये पैगाम दिया था कि चीफ जस्टिस हमारी रेड लाइन है। चीफ जस्टिस पर होने वाली हालिया सियासी और पार्लिमानी जलगार के बाद ये सूरत हाल सामने आई। बाज़ार लाहौर में 29 मार्च को आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन में भी एक वाज़े लाइन ली गई कि आइन और अदलिया पर किसी भी नौइयत के हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पूरी वकला बरादरी आइन के साथ खड़ी होगी। इसमें यह भी कहा गया कि कोई जज या कोई चीफ जस्टिस उन्हें पसंद हो या नापसंद हो, उससे वो इख्तलाफ रखते हों या इख्तलाफ ना रखते हों, लेकिन आइन की बालादस्ती के लिए वो हर जज और हर चीफ जस्टिस और अदालत के साथ खड़े होंगे। इसका आज अमली इजहार शारह दस्तूर पर हुआ और एक बार फिर शारह दस्तूर नारों से गूंज रही थी। अब हमें देखना ये होगा कि 2007 की वकला तहरीक, जिसने उस वक्त के एक मजबूत आमिर को शिकस्त दे दी थी और बुरी तरह पसपाई पर मजबूर कर दिया था, कि आज वो हालात हैं और क्या चीज़ें यकसा हैं और क्या चीज़ें मुख्तलिफ हैं, जिसमें वकला की तहरीक के इम्कानात और उसके लिए ख़दशात या उसकी कामयाबी या नाकामी का जायज़ा लेना ज़रा ज़रूरी होगा। 2007 की एक ख़ास बात ये थी कि वो खालिस आमिराना दौर था और कुछ नाम नहाद जमहूरी जमातें उस आमिराना दौर को कंधे दिए हुए थी, जिनमें काफ लीग, MKM ख़ास तौर पर नुमायाँ थी। कुछ और भी इस तरह की हमा वक्त दस्तयाब रहने वाली जमातें मौजूद थीं, लेकिन ये दो जमातें नुमायाँ थीं। आज बराह रास्त फ़ौज की हुकूमत नहीं है, आज बराह रास्त आमरीत नहीं है, आज खुली और नंगी आमरीत नहीं है, आज छुपी हुई आमराना जमहूरियत है, जिसमें कई जमातों का इत्तेहाद है और इत्तफाक से नए चीफ के आने के बाद अमलन वो उसी सतह पर हैं जिसे एक पेज की सियासत कहा जाता है। चूँकि जनरल आसिम मुनीर ये नहीं चाह रहे हैं कि वो इस हुकूमत को इसके हक़ में या इसके ख़िलाफ़ जो कुछ भी मौजूद है उसका कोई असर लें और अपना काम बाई बुक लेकर चलते रहें। उनकी तरफ से अपने हल्का नियाबत, जिसे जनरल ज़ियाउल हक़ ने हल्का नियाबत कह रखा है, में ये बारहा कहे और सुनने में आ रहा है कि वो ऐसा कोई आइन और कानून नहीं देखते जिसमें मौजूदा हुकूमत को उस डिस्टर्ब करें या मौजूदा हुकूमत के रास्ते में कोई रुकावट पैदा करें। इसलिए एक पेज पर इस आमिराना मिजाज रखने वाली जमहूरियत की दाई हुकूमत का मौजूद होना, ये बहरहाल एक नया चैलेंज हो सकता है कि वकला तहरीक इसमें कितनी मौसर और कितनी कामयाब रहती है। लेकिन ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि आज भी मुस्लिम लीग काफ और MKM इस हुकूमत के दस्तोबाजू हैं। एक और बात, आज मुस्लिम लीग नवाज़ जो माजी में वकला तहरीक का हिस्सा बन गई थी और पीपल्स पार्टी, आज वो
اس تحریک کا ممکنہ ہدف ہو سکتی ہے۔ وکلا تحریک 2007 میں سرگرمی سے حصہ لینے والے وکلا رہنماؤں میں سے بعض کا یہ خیال ہے کہ اس زمانے میں جنرل مشرف کی حکومت کے ساتھ جو وزرائے قانون تھے، جس طرح وہ پیسہ بانٹنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے تھے اور بعد ازاں بھی یہ سلسلہ جاری رہا، آج بھی آج کے وزیر قانون اور ان کے کولیگز جو ہیں یہ کام ذرا مختلف انداز سے مختلف بارز کی سطح پہ اور مختلف افراد کی سطح پہ اور شخصیات کی سطح پہ کر رہے ہیں۔ تاہم ابھی یہ پیسے کی تقسیم کا معاملہ بہت کھل کر سامنے نہیں آیا اور وکلاء قیادت نے اس کا کھلا اظہار کرنا شروع نہیں کیا، لیکن وکلاء کے نمائندے اس کو محسوس کر رہے ہیں کہ پیشگی طور پر یہ پیش بندی کی جا رہی ہے کہ اگلے دنوں کسی بھی طرح کی وکلاء تحریک کا راستہ روکنے کے لیے مختلف کارنرز پر لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر لی جائے۔ وکلاء کو اپنے ساتھ ملانے کی یہ کوشش کرنا اس لیے بھی حکومت کے لیے ضروری ہو سکتا ہے کہ وکلاء برادری پورے پاکستان کی وہ مؤثر اور طاقتور برادری ہے جس کی تعداد 2 لاکھ کے قریب ہے۔ اس کے فورمز غیر معمولی طاقتور فورمز ہیں اور جب وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو انہیں بٹھانا آسان نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر یہ وکلاء پارلیمان کے اندر ہوں یا سیاسی جماعتوں کے اندر، ان کی آواز اور ان کی اہمیت ہمیشہ غیر معمولی طور پر بلند اور مضبوط رہی ہے۔ جس طرح کہ آج بھی بعض سیاسی جماعتوں کا حصہ ہونے کے باوجود وکلاء حضرات اپنی آواز کا بڑے دبنگ انداز میں اظہار کر رہے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی پارٹیوں نے ان کو خود ہی اس کام کے لیے چھوڑ رکھا ہو کہ وہ دوسرا راستہ بھی اور دوسرا میدان بھی اپنی پارٹی کے لیے امکانی طور پر کھلا رکھنے کی کوشش میں کامیابی پائیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نہیں، یہ ان کی آزادانہ اور آئین پسندی کی بنیاد پر اختیار کردہ راہ ہے جس کو وہ کسی بھی صورت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک اگلا منظر وہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ اس وقت پاکستان بار کونسل میں اگرچہ ایسے گروہ کی اور ایسے گروپ کی حکمرانی ہے جو حکومت کے پچھلے کئی برسوں سے حکومت کی مختلف جماعتوں جو اس وقت موجود ہیں اس میں ان کے ساتھ قربت میں رہا ہے، لیکن اب آ کر یہ صورت صاف نظر آ رہی ہے کہ جس طرح ماضی میں پاکستان بار کونسل اور پاکستان کے دوسرے اہم ادارے، اہم بار کونسل، سپریم کورٹ بار کے بعض عہدیداروں نے حکومت کو فیسیلیٹیشن دینے کے لیے بعض پیٹیشنز دائر کی اور قانونی محاذ پر اس کی بہت مدد کی، لیکن اب اس گروہ میں فرق اور تقسیم کا پہلو نمایاں ہونا شروع ہو چکا ہے۔ اس کا اظہار لاہور ہائی کورٹ میں حالیہ دنوں میں ہونے والے لاہور ہائی کورٹ بار کے انتخاب میں بھی سامنے آیا کہ جب پاکستان بار کونسل کے ایک اہم شخصیت کی حمایت یافتہ سیکرٹری تو جیت گئی، لیکن دوسری اہم شخصیت کے حمایت یافتہ صدر بری طرح ہار گئے۔ لاہور ہائی کورٹ بار جس کے ارکان کی تعداد 26,500 ہے، اور اگر مجموعی طور پر پنجاب میں ہائی کورٹ بارز کے ارکان کی تعداد کو دیکھا جائے تو یہ 50,000 سے کم نہیں ہے۔ ان میں پاکستان بار کونسل کے ان افراد کے اثرات اب کم ہو رہے ہیں جو حکومت کے قریب رہے ہیں، اور ان میں سب سے اہم بات یہ کہ پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین حفیظ الرحمان میں ابھی 1 یا 2 دن پہلے عمران خان کے ساتھ مل کر ان کی جماعت میں باضابطہ طور پر شمولیت کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ ایک غیر معمولی پیش رفت ہے، اور یہ اس پیش رفت کا اگلا مرحلہ ہے جو لاہور ہائی کورٹ کے حالیہ الیکشن میں سامنے آیا کہ جب لاہور ہائی کورٹ میں پہلی بار پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ اور پی ٹی آئی کے گروپ حامد خان گروپ کے امیدوار برائے صدارت اشتیاق احمد خان 4,000 ووٹوں کی لیڈ سے جیت گئے۔ اس قدر زیادہ لیڈ سے لاہور ہائی کورٹ کی تاریخ میں جیت شاید پہلے کم ہی ہوئی ہو۔ یہ ایک غیر معمولی فینامنا ہے جس سے لگ رہا ہے کہ اس وقت آئین کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے یا کم از کم پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے بھی وکلاء کی بڑی تعداد موجود ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے حالیہ انتخاب میں ایک اور چیز بڑی دلچسپ ہے کہ اس میں نوجوانوں کا ووٹ غیر معمولی طور پر اشتیاق احمد خان کے حصے میں آیا ہے۔ وکلاء نے
کہ تحریک میں نوجوانوں نے 2007 میں بھی غیر معمولی کردار ادا کیا تھا۔ اب بھی لگتا ہے کہ نوجوانوں کا کردار کافی اہم ہوگا۔ ایک دوسرا منظر کراچی بار کا ہے۔ کراچی بار میں عابد زبیری کراچی بار کے صدر بھی رہ چکے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ بار میں بھی ان کا اثر رہا ہے۔ سندھ بار کونسل کے بھی وہ ذمہ داروں میں شامل ہیں اور آج کل وہ سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں۔ عابد زبیری ایک پروفیشنل سکہ بند پروفیشنل وکیل ہیں، بڑی دو ٹھوک نپی تلی بات کرنے والے وکیل، لیکن آئین کے ساتھ کھڑے ہونے والے وکیل۔ اگر ان کی موجودگی کا یہ سلسلہ اور ان کی حمایت کا یہ سلسلہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو میسر رہتا ہے جس طرح کہ آج وہ پوری شدت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انہی کی وجہ سے سندھ اور کراچی میں بھی آج کے دن میں شارع دستور کے ساتھ ساتھ وکلاء باہر نکلے ہیں اور چیف جسٹس کے حق میں مظاہرے کیے گئے ہیں۔ تو نہیں ممکن کہ حکومت سپریم کورٹ پر اپنی حالیہ سیاسی اور پارلیمانی یلغار کا نتیجہ کوئی ایسا لے سکے جو اس کے حق میں ہو۔ اگرچہ تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے مسلسل پارلیمان میں اپنے پرزور خطابات کے بعد ایک بار پھر رات گئے وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس طلب کر لیا ہے تاکہ وہ اپنے کل کے متوقع فیصلے کے بارے میں پیشگی لائحہ عمل تیار کر سکے۔ حکومت کے حامی وکلاء اور حکومتی اداروں کے وکلاء کی بشمول سیکٹری دفاع کی صفائی پیش کرنے کی جو کوشش آج سپریم کورٹ میں نظر آئی ہے، اس سے نہیں لگتا کہ وہ ایسا ماحول پیدا کرنے میں کامیاب رہیں گے کہ وکلاء کی برادری حکومت کے خلاف اور آئین کے حق میں آئندہ دنوں بوقت ضرورت سڑکوں پر نہیں ہوگی۔ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا موجودہ حکمران جماعتیں، جن میں پیپلز پارٹی نمایاں ہے جو سمجھتی ہے کہ اس کے بانی نے اس ملک کو دستور دیا تھا، وہ دستور کی بانی جماعت کہلانے کا دعویٰ رکھتی ہے، اور مسلم لیگ نواز، کیا یہ دونوں بڑی جماعتیں آئین کے مخالف سمت میں اور سپریم کورٹ کے سامنے بار بار کھڑا ہونے کا موقع اپنے لیے مفید پائیں گی یا اس کے لیے زیادہ خطرناکی محسوس کریں گی، اور جس قیادت کو وہ بیرون ملک ان ترمیمی اصلاحات کے دوش پر واپس لانا چاہتے ہیں، کیا وہ بیرون ملک سے اپنی اس قیادت کو ان ترامیم کے دوش پر لانے میں کامیاب ہو جائیں گی یا پہلے سے بھی زیادہ مشکلات ان کے لیے پیدا ہو جائیں گی؟ یقینی بات ہے کہ اگلے دنوں میں آنے والے کیسز اور سنگین نوعیت کے ہو سکتے ہیں، جن میں نیب ترامیم خاص طور پر اہم ہیں، اور بعض دیگر پہلو بھی ایسے ہیں کہ جن میں حکومت اور سپریم کورٹ کے درمیان پھر ایک بار تناؤ ہو سکتا ہے۔ اگرچہ حکومت مطمئن لگتی ہے کہ انہوں نے جسٹس فائز عیسیٰ کے ساتھ کھڑے ہونے کی ایک کوشش کر کے فائز عیسیٰ کو اپنا ہمنوا بنا لیا ہے۔ اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ بھی اس تاثر کو دور کرنے کی قطعاً کوشش میں نہیں ہیں، اور جسٹس فائز عیسیٰ کے بارے میں ماضی میں یہ مشہور رہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب پائے جانے والے ججوں میں سے ایک ہیں، لیکن کیا مستقبل میں جسٹس فائز عیسیٰ اپنی اس پوزیشن پر اسی طرح برقرار رہ سکیں گے کہ وہ حکومت کے کٹر حامی سمجھے جائیں اور وکلاء کی حمایت بھی ان کے ساتھ اسی طرح موجود رہے جیسا کہ ماضی میں تھی؟ آج کے کم از کم ہونے والی سماعت اور وکلاء کے شارع دستور پر موجودگی اور کراچی اور سندھ اور لاہور میں موجودگی یہ ثابت کرتی ہے کہ وکلاء کی برادری کا غالب حصہ جسٹس فائز عیسیٰ کے مقابلے میں چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطیہ بندیال کے ساتھ زیادہ ہے، اور اصل میں وہ صرف ان دو شخصیات کے ساتھ کسی ایک کے ساتھ زیادہ نہیں بلکہ آئین کے ساتھ کھڑا ہے۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ کے ساتھ ہم کل پھر آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں کوئی خیر کی صورت پیدا کر دے، جبکہ ہماری قیادت اور اکابر خیر کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔